बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 16 अप्रैल बुध का दिन है। पहले अब तक की खबरें और उनका तज्जिया। अडयाला जेल में आज सुप्रीम कोर्ट की मुआवनत से इमरान खान से बहुत बड़ी मुलाकात थी, बड़े अहम सवाल थे और 9 मई के केस पर सुप्रीम कोर्ट में ये पहली समाअत थी। लेकिन हुआ क्या, तफसील आपको बताता हूँ। आर्मी चीफ ने हार्ड स्टेट की तनकीद का जवाब दिया, उस पर मैं आपको तफसील वो भी बताता हूँ। सनाउल्लाह मस्ती खेल का सवाल पूछना जुर्म बना, पूरे गांव के खंभे उखाड़ दिए गए। सलमान अकम राजा, मेन स्ट्रीम मीडिया मुलाकातें बंद करवाने वाले शख्स का नाम, उनके खिलाफ कौन है, कौन कैंपेन चला रहा है। उमरकोट में ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ छा गई। कल बहुत बड़ा मार्का है बाकी जमातों के साथ मिल के, क्या होगा वहाँ पर। अब पंजाब जो मियाँ का चला गया, सिंध भी सुनामी के कब्ज़े में, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से वोट छीनने के लिए नया हल। पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियन बरतानवी अफजल ख़ान ने कहा, आप सियासत यहाँ करें, वोट की क्या ज़रूरत है। सहाफ़ियों पर भी एक बड़ी वारदात, उनके अकाउंट्स में रकम डालने की जो एक बड़ी खबर है वो भी चेक कीजिएगा, और जो इसके अलावा कुछ और छोटी मोटी खबरें वो भी आपके सामने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यहया खान की आज अहमियत ज़ीरो होगी। ये चूँकि आपको पता है खुश करने के चक्कर में अदालतों को बेतौकीर कर गए हैं। अडयाला जेल में आज सलमान सफदर साहब की मुलाकात थी इमरान खान से 9 मई के केसेस पर, और प्रोसिक्यूटर जनरल ने ये मुलाकात के तमाम इंतजामात भी करवा दिए थे। लेकिन अडयाला जेल के कर्नल ने तस्लीम करने से इनकार कर दिया, जाओ जो करना है कर लो। सलमान सफदर नहीं मिल सके, और चीफ जस्टिस का ये बाकायदा हुक्म था, बग़ैर तहरीरी ऑर्डर के। उन्होंने कहा था अब जाएँ सलमान अकम राजा, आपकी सफदर मुलाकात होगी आपके अडयाला में। लेकिन मुलाकात नहीं हुई। कल स्पेशल जज है सेंट्रल इस्लामाबाद के, उसने 2 दरख्वास्तों पर इमरान खान का मेडिकल चेकअप और बच्चों से बात का, ये तहरीरी हुक्म था, ये भी अडयाला जेल ने सुपरिटेंडेंट ने वसूल करने से इनकार कर दिया। लेकिन जिस तरह आज चीफ जस्टिस बेतौकीर किया गया है, मेरे ख्याल में अदालतें ने वाकई बंद कर देनी चाहिए। क्योंकि इसकी देखें साफ और वाज़ेह वजह क्या है कि 9 मई पर ये खान साहब को के 3 टेस्ट करवाना चाह रहे थे, पॉलीग्राफिक, क्रोमेटिक और वॉइस मैच। ये 3 टेस्ट, क्योंकि इमरान खान उस वक्त रेंजर्स की गैर कानूनी अगवा में थे, आपको याद होगा तहवील में थे। पहले भी खान ने ये टेस्ट करवाने से इनकार किया था कि जब मैं मौजूद ही नहीं तो टेस्ट किस बात का। लेकिन अब इमरान खान को राज़ी किया गया कि आप ये टेस्ट करवा लें ताकि हम 9 मई के केस को आगे लेके चलें। खान 9 मई के हवाले से कोई इल्ज़ाम मानने को तैयार नहीं, बिल्कुल राज़ी नहीं। और रियासत की पूरी कोशिश है इस वक्त कि इस केस से वो भी जान छुड़ाएं और इस गैर कानूनी अमल को किसी तरह कानूनी बना लें, हमें फेस सेविंग दें। इमरान खान ने कहा चलो बातचीत करके देखते हैं, लेकिन आज चीफ जस्टिस यहया अफरीदी की बात भी नहीं मानेंगी। अब जिस वक्त देखें इस तरह के जजेस मौजूद हैं, वो बाकर नजफी साहब जिस तरह सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, जमाल खान मंदोखेल जैसे लोग मौजूद हैं। आज जमाल खान मंदोखेल के मिलिट्री कोर्ट पर आप रिमार्क सुने, कहता है खुशू खुजू से नमाज़ पढ़े, बग़ैर वज़ू के भी हो जाती है। ये फ़ौजी अदालतों के ट्रायल पर सवाल ये था कि FIR क्या इंदराज के बग़ैर मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। तो उसने कहा कि नमाज बग़ैर वज़ू के पढ़ सकते हैं तो फ़ौजी अदालतों में FIR के बग़ैर भी ट्रायल कर सकते हैं। मतलब ये इस लेवल पर चले गए हैं। आप अंदाज़ा करें इनकी अब कोशिश क्या है। जिस तरह पैट्रियाट, काफ लीग और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना। फैसल वाडा के ज़रिए कल इस्टेब्लिशमेंट ने अपना पैगाम सुना दिया कि 2 हफ्तों के अंदर हम तहरीक इंसाफ पाकिस्तान खड़ी करने जा रहे हैं, जिसे हमने MQM के अंदर MQM पाकिस्तान खड़ी की, और इन्हें लगता है कि तहरीक इंसाफ के बहुत से इनके पास अरकान जमा हो चुके हैं। तो अब ये वक्त आ गया है। और शुरू ये कहाँ से हुआ, महमूद अचकज़ई ने जब कहा ना कि स्पीकर रियाज सादिक के खिलाफ अदम एतमाद की दरख्वास्त लाएंगे, तहरीक इंसाफ से मुतालबा किया, तो इस्टेब्लिशमेंट को लगता है कि अब ये वक्त आ गया तफरीक पैदा करें। शेर अफजल मरवत मुख्तलिफ TV प्रोग्रामों में 15 MNAs का जिक्र कर चुके हैं पहले। अब तहरीक इंसाफ के अंदर जो फॉरवर्ड ब्लॉक के अंदर छुपे हुए रहनुमा हैं, ये चाहते उन्हें मंजर आम पे ले आए। 26वीं तरमीम के दौरान हमने 10-11 लोग वहाँ देख लिए थे। फिर खान की अदालतों में आपको पता है जब समात का मामला हो, एहतजाज का मामला हो, पार्टी रहनुमा उसमें आपको अक्सर गायब नज़र आते हैं, या फरमाइशी गिरफ्तारियाँ भी बड़े बड़े एहतजाज में आती हैं। अब इनकी कोशिशें सब लोगों को सामने ले आए। इन्हें लग रहा है कि अब वक्त आ गया है, अब हम अपनी ये चाल चल लें, क्योंकि अदालतें इस वक्त मुकम्मल तौर पर आपको पता है बेतौकीर होगी, ख़त्म होगी या मैनेज होगी। मुलाकातें खान की बंद हैं, केसेस अदालतों के खान के नहीं लग रहे, पार्टी की अंदर गैर मुनज़्ज़म लग रही है, खौफज़दा लग रही है, मीडिया इनके मुकम्मल कंट्रोल में है। तो ये समझते हैं कि एक तहरीक इंसाफ पाकिस्तान बना के हम खान को माइनस करें, अवाम को उलझा दें, ताकि एक ताबेदार किस्म की एक सियासी पार्टी कौम के सामने पेश करें। जिस तरह MQM पाकिस्तान का मॉडल था वो हमने कामयाब किया, अल्ताफ़ से इनको माइनस किया, यहाँ भी हम MQM पाकिस्तान बना के काम कर सकते हैं। लेकिन चूँकि ये पढ़े लिखे नहीं है, तहकीक नहीं करते, इमरान खान ने कहा है ज़मीनी हक़ाइक़ नहीं समझते, ये तहरीक इंसाफ को तो शायद तोड़ सकते हैं, पार्टी को, खान के नज़रिए को कैसे तोड़ेंगे। इमरान खान नाम है तहरीक इंसाफ, वो अलिफ बे पे कोई पार्टी रख ले वो अवाम में मकबूल हो जाएगी। इसी तरह इमरान खान पाकिस्तान के 500 नौजवान इकट्ठे करके उनके नाम जेल से भेजेगा, वो सारी जमात पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात बन जाएगी। मैं आपको लिख कर दावे से देता हूँ
خان کے ساتھ سوشل میڈیا 24 کروڑ عوام ہے, 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی ہے. عمران خان لیڈر نہیں ہے, وہ ایک بیانیہ ہے, بیانیہ جس کے ساتھ عوام جڑی ہے. ہر وہ شخص جس نے خان کو چھوڑا اس کا انجام دیکھ لیں. جاوید ہاشمی صاحب ایک وقت میں نواز شریف سے زیادہ مقبول تھے, آپ کو پتہ ہے, نواز شریف سے زیادہ پاپولر تھے. جب خان کے ساتھ جڑے, خان کو پھر چھوڑا اور ایک الیکشن نہیں جیت سکے. پرویز خٹک خان کا سب سے قریبی ساتھی تھا, آپ کو پتہ ہے پارٹی میں بہت بڑا نام تھا, تو وہ برباد ہو گیا. جہانگیر ترین پارٹی کا سب سے طاقتور شخص تھا, پوری پارٹی اس کے اشارے پہ چلتی تھی. خان کا مخالف ہوا, معاف کیجیے, الیکشن تو چھوڑے, سیاست ہی چھوڑ گیا. وہ جسٹس وجی قابل ایماندار جج تھے, لوگوں نے ایمانداری قابلیت اٹھا کے پرے ماری, خان کو چھوڑا. تو تحریک انصاف میں پہلی دفعہ نہیں کر, 2019 میں کر چکے ہیں کوشش عثمان بزدار کی قیادت میں. آپ کو یاد ہوگا صوبائی جب اس کی وزیر اعلیٰ تھا, وہ اندرونی بغاوت میں 20 MPAs تھے اس وقت. سردار شہاب الدین تھا, وہ غضنفر علی خان تھے, جنوبی پنجاب کے لوگ تھے, کہ جی فنڈز نہیں ملتے, عثمان بزدار کو تبدیل. یہ جنرل باجوہ کی پہلی سازش تھی 2019 میں, اس وقت نئی حکومت کی. پھر انہوں نے عمران خان کے خلاف عدم اعتماد جب آئی, قومی اسمبلی میں اس وقت فارورڈ بلاک بنایا, 20 سے زیادہ MNAs تھے. وہ آپ کو یاد ہوں گے, نور عالم خان, راجہ ریاض, وہ رمیش کمار, عامر لیاقت مرحوم, یہ سارے تھے. سندھ ہاؤس میں ہارس ٹریڈنگ منڈیاں لگائی گئیں. پھر 9 مئی کے بعد جو فارورڈ بلاک بنا, اس میں 48 کے قریب رہنما انہوں نے توڑے تھے. PTI میں پھر یہ جس طرح جہانگیر ترین, پرویز خٹک, علیم خان, فواد چودھری, عامر کیانی, یہ سارے لوگ توڑ لیے انہوں نے ایک ایک کر کے. اس کے بعد پرویز خٹک نے جو اپنا الگ پورا ایک دھڑا بنایا کہ خیبر پختونخوا میں بڑا کامیاب ہوں. PTI پارلیمنٹیرین, انجام دیکھیں کیا ہوا اس کا. 8 فروری کے ذرا الیکشن کو دیکھیں, ہنسی آتی ہے کہ وہ دیکھیں بڑے بڑے نام تھے 8 فروری کے جو جیتے ہیں اپنے علاقوں میں. ان کی بڑی بڑی قابلیت تھی, تعلیم بھی تھی ان لوگوں کے پاس, مطلب کام شام بھی کیے ہوئے تھے, اور ان کے سامنے دنیا کے سامنے آ کے بیٹھ, اور وہ آج وہ دنیا کے سامنے مانتے ہیں کہ ہم کھمبے تھے, کھمبے ہیں. الیکشن جیتے بغیر انتخابی نشان کے, بغیر امیدواروں کے نام کے, لوگوں کو نام بھی نہیں پتہ, جلسے جلوس کمپین, یہ سب ابھی ہوا ہے, زیادہ میں پرانی بات نہیں کر رہا. تو ان لوگوں کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں. عوام کے اندر جس شعور کی ہم بات کرتے ہیں وہ اس لیول پہ آ چکا ہے, اب اس کا مقابلہ نہیں ہے. یہ ڈکٹیٹر سوچ بھی نہیں سکتا, یہ جو مرضی کر لے, جو ان کا ناپسندیدہ ہوگا وہ عوام کا پسندیدہ ہو. سادی سی بات. یہ سلمان اکرم راجہ بہت بڑی مثال ہے. میڈیا میں ان کے خلاف جس طرح پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, پارٹی کے اندر ان کے خلاف انہیں کام نہیں کرنے دیا جاتا, ناپسندیدہ شخص ہے, اسٹیبلشمنٹ نے قرار دے دیا. یہ اس وقت عوام کے سب سے پسندیدہ شخص ہیں. ان کے خلاف جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ان کے لیے حمایت میں بن رہے ہیں. اب تک بیرسٹر سیف صاحب کا نام آ رہا ہے کہ عمران خان کو پیغامات پہنچانے میں کہ جی سلمان اکرم راجہ بڑی سخت گفتگو کرتے ہیں, رہنماؤں کے خلاف باتیں کرتے ہیں. بیرسٹر گور صاحب کے حوالے سے بھی یہ باتیں. پھر جو لوگ خان سے ملے انہوں نے بھی عمران خان کو یہی کہا, اور عمران خان نے جواب میں کہا میڈیا میں گفتگو نہ کریں, آپس میں جو بات کرنی ہے بیٹھ کے کریں. انصار عباسی نے لیکن پورا کالم چھاپ دیا, اور ریاست کہہ رہی ہے ہم تو ہارڈ ہیں. ہم آرمی چیف ابھی کہہ رہے تھے تمام ادارے آئین اور قانون کے مطابق کام کریں, ایسی ریاست کو ہارڈ ریاست کہہ رہے ہیں. یہ بات درست نہیں ہے. دنیا میں ہر ریاست کا بنیادی اصول ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق کام کرے. ہارڈ ریاست کی آپ سائنس کی اصلاح گوگل پہ جا کے چیک کریں, تعریف کیا ہے کہ وہ ریاست جو انتظامی مطلب فوجی عدالتیں, سیکیورٹی اداروں کے اوپر مضبوط گرفت رکھے, طاقت, کنٹرول اور دباؤ سے جمہوریت کو محدود کرے, اسے ہارڈ ریاست کہتے ہیں. آسان الفاظ میں ڈکٹیٹرشپ. اور یہ دنیا کے تمام ڈکٹیٹرز میں قدر مشترک ہے. شمالی کوریا ہو, روس ہو, وہ وہاں کیا کرتے ہیں کہ تاثر بلڈ کرتے ہیں, جی ہم عوام میں بڑے مقبول ہیں. یہ سیلفیاں لینا, ویڈیوز بنانا, یہ باقاعدہ سٹیج کی جاتی ہیں. شمالی کوریا میں کم یونگ کی آپ ویڈیوز تصاویر دیکھیں, خواتین مرد وہ دیکھتے کہ اس کو رو رہے ہوتے ہیں کہ جو کتنا مقبول رہنما, حالانکہ وہ سب کچھ سٹیجڈ ہے. سب کو پتہ ہے کہ وہ ظالم اور جابر حکمران ہے. اس نے طاقت کے ذریعے شمالی کوریا کو تباہ و برباد کر دیا, پتھر کے دور میں. اس وقت وہ ایک فلم بنی ہوئی ہے ڈکٹیٹر, وہ کبھی آپ دیکھیں, آپ کو بڑا مزہ آئے. یہی نوٹنکی ضیاء الحق کرتا رہا پاکستان. 5 جولائی کو ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت گرائی تو اس نے وضو کیا, باقاعدہ نماز پڑھی اور آ کے تقریر کی کہ ہم اسلامی نظام لے کے آ رہے ہیں, 90 دن کے اندر انتخابات کرائیں گے. جیب میں قرآن پاک کا نسخہ رکھ کے 3 مہینے کے اندر انتخابات کروانے کے اسلامی نظام کی بات کرنے والا 11 سال اپنا حلف, وعدہ, آئین اور قانون توڑ کے ملک پر قبضہ کر کے بیٹھا رہا. عدالتوں میں شریعت کی بات کرتا تھا, لیکن ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جھوٹے ناجائز کیس بنا کے پھانسی دی. سیاسی مفادات پہ اس نے قبضہ کیا. آمریت کو جواز بنانے کے لیے قرآن پاک کی آیتیں سناتا تھا, لوگوں کو متاثر کرتا تھا. دوسری طرف انتخابات ملتوی, سیاسی پارٹیاں توڑنا, نئے بلاک بنانا, عوام پر ظلم اور جبر کرنا, ناجائز کام کرنا, امریکہ کے غلامی میں جا کے سوویت یونین کے نام نہاد جو بنایا تھا اس نے جہاد کا, کلاشنکوف کلچر پاکستان لے آئے اور ڈالر اپنے بینکوں میں. یہ ساری مذہبی وارداتیں. لیکن خان سمجھتا تھا, یہ خان نے کیوں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو پڑھنے کے لیے کہا,
آپ دیکھیں نا اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں خان بار بار کیوں ریاست مدینہ کی بات کرتا تھا، کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بات کرتا تھا. یہ جو القادر یونیورسٹی کا پروجیکٹ تھا اس میں کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تحقیق کرنا، ان کی سنت پر عمل کرنا. وہ کیوں عمران خان کی ہدایات تھیں؟ یہ رحمت للعالمین اتھارٹی عمران خان نے کیوں بنائی تھی؟ آپ ذرا غور کریں ان باتوں پہ، جو آتے ساتھ ہی انہوں نے ختم کی سب سے پہلے. اسی طرح قرآن پاک کی تعلیم اسکولوں کالجوں میں انہوں نے بند کی، سیرت النبی کو بند کیا. قرآن پاک اللہ کی وہ کتاب ہے جو ہر بندے کی سمجھ میں نہیں آ سکتی. سمجھنے کے لیے آپ کو باقاعدہ رہنمائی چاہیے. لیکن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ رسول اللہ کی زندگی کا عملی نمونہ دیکھ لیں تو آپ سارا قرآن سارا دین سمجھ سکتے ہیں. پھر آپ کو کسی مذہبی گروپ کی پیروکاری، کسی فرقہ واریت کی پیروکاری، اس طرح آپ کو کوئی ضرورت نہیں پڑتی. یہ اب قرآن پاک کی وہ آیتیں جو اب مختلف ادوار میں نازل ہوں، ان کا شارٹ ورژن آپ کو سنا کے گمراہ کرتے ہیں آپ کو، اور یہ سب جانتے ہیں. ان کے لوگ جو فخر پہ ٹی وی پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں کہ آرمی چیف نے SIFC میں، اوورسیز کنونشن میں، خارجہ پالیسی میں، معیشت میں، ہر جگہ شہباز شریف کھل کے باتیں کرتا ہے کہ آرمی چیف ہر معاملے میں شامل ہے. آپ پاکستان کے قانون اور آئین کے مطابق آرمی چیف کا یہ کردار ہی نہیں. دنیا کے کسی بھی ملک میں ان معاملات میں کبھی آپ کو کوئی فوج کا سربراہ اس طرح کے کردار میں نظر نہیں آتا. ابھی اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ خطاب کر رہے ہیں. ابھی چند ہفتے پہلے آپ دیکھیں کہ انہی اوورسیز پاکستانیوں کے پاسپورٹ بھی کینسل کیے جا رہے تھے. انہیں تانے دے رہے تھے کہ تم تو ماں باپ دفنانے آتے ہو. پھر انہیں کہتا جی پاکستان کی گلیوں محلوں کا ان کو تو مسائل کا ہی نہیں پتہ، انہیں ووٹ کا حق دینے کی کیا ضرورت. اور DGISPR نے تو باقاعدہ ڈیجیٹل دہشت گرد، فسادی ٹولہ، انتشاری، وہ قرآن پاک کی آیتیں ان پہ فٹ کی تھی ساری. آج انہیں ریڑھ کی ہڈی کہہ رہے ہیں. ان کی وہ بھیجی ہوئی فارن ریمیٹنس جو مذاق اڑا رہے تھے کہ جی اپنے گھر والوں کو بھیجتے ہیں، آج کہہ رہے جی بڑا فخر، جی بڑا پیسہ آ گیا. ان سے سوال اگر آپ پوچھ لیں تو پھر وہ ہوتا ہے جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں مستی کھیل کے ساتھ ہوا. اس نے وابڈا کے چیئرمین ریٹائرڈ جنرل سجاد سے پوچھا کہ 1 ارب کا روڈ باہر بنتا ہے، CPEC میں 10 ارب کا کیسے بنتا ہے؟ داسو ڈیم کا پروجیکٹ 4 ارب کا 36 ارب میں کیسے پہنچ گیا؟ پھر ہم دیکھتے ہیں یہاں جرنیلوں کے کھانچے نظر آتے ہیں. جنید اکبر نے بھی کہا آپ سے پہلے بھی جو فوج کے ادارے سے چیئرمین وابڈا آئے اس سے پہلے بھی آئے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ نتیجہ کیا نکلا؟ سناولا مستی کھیل کے گھر سے اس کے رشتہ داروں کے بجلی کے میٹر اتار لیے، وابڈا ان کے گاؤں سے کھمبے اکھاڑنے شروع کر گیا. اب جنید اکبر دلیر آدمی ہے، اس نے کھل کے بات کی. اور ابھی ایک اور بڑا اسکیم ہے، آپ کو ان کے انٹرویو میں آپ سنیے گا وہ بات. ابھی اس نے ایک اور بات کی منرل بل پر کہ جس بندے نے یہاں ووٹ دیا اس نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کوئی MP اپنے گھر سے دوبارہ نکلنے نہیں دوں گا. صوبائی اسمبلیوں میں بل منظور کروانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. صاحبزادہ حامد نے جو اطہر کاظمی کے پروگرام میں بات کی کہ واردات کیسے کرتے ہیں کہ بلوچستان میں وہاں ممبران کو معدنیات کا بل انگریزی میں دیا کہ جی آپ کی تنخواہوں میں اضافے کا بل ہے. اب چونکہ جاہلیت کا یہ عالم ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ اسمبلیوں میں لاتی صرف اس وجہ سے ہے کہ انہیں جب پتہ ہی نہیں چلو سے کیا منظور کروایا جا رہا ہے. وہ بیچارے پڑھے لکھے ہی نہیں ہوتے، اتنے پڑھے لکھے سمجھ نہیں آتی. وہ حکومت میں موجود ہے، ان کی حالت دیکھیں، ذہنی حالت دیکھیں، ان کی وارداتیں دیکھیں. ابھی میں نے کل آپ کو فارن ریمیٹنس کا بتایا. اب پیٹرولیم مصنوعات پہ آپ جو شہباز شریف کی واردات دیکھیں، 4 سال میں دنیا میں سب سے سستا ترین پیٹرول وہ کہہ رہا ہے 8.72 پیٹرول کی لیوی کی شرح بڑھا دی. اور کیا کہہ رہا ہے شہباز شریف کہ ہم عوام کے زخموں پر مرہم رکھ، اور دنیا کا یہ کون سا مرہم ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتا. بہرحال نوجوان صحافی الرٹ ہو جائیں. ایک تو بھی آپ کے اکاؤنٹوں میں اگر کوئی بھاری رقم آ جائے تو فوراً اسکرین شاٹ لے کے اسے سوشل میڈیا پہ شیئر کر کے اپنی جان چھڑائیں. احمد جواد صاحب نے بھی خبر دی ہے کہ نوجوان صحافیوں کے اکاؤنٹ میں اچانک پیسے ڈال کے کیس بنانے کے لیے ان کے اوپر کہ پیسے کہاں سے آئے، پھر انہیں اٹھانے کی کوشش کی جائے گی. بہرحال یہ الرٹ تھا اس لیے میں نے کہا بتا دوں. اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے الیکشن میں جہاں تحریک انصاف نے سید واجد علی شاہ گیلانی کو صدر اور منظور احمد جھجا کو سیکرٹری کے لیے بڑی حمایت کی تھی، آپ کو یاد ہوگا. اب ججز کا جو ٹرانسفر کیس تھا سپریم کورٹ میں، اس کی انہوں نے درخواست لے لی واپس، کیونکہ اعظم نذیر تارڑ کے ساتھ کی بات ہوگی، گل ہوگی ان کی بھی. مطلب قیمت ٹھیک ہونی چاہیے، اب مسئلہ کوئی نہیں ہے. کیس ابھی سردار اعجاز ساکھ کی عدالت میں چل رہا ہے. رجسٹرار جوڈیشل کو وہاں بلایا گیا ہے کہ یہ کیسے ان کے پاس سے کیس ٹرانسفر کر کے لے گئے. لیکن وہ آپ کو پتہ ہے عدالتیں جس طرح کے حالات ہیں، جس طرح عدالتوں کی تو بات ویسے کرنے کو دل بھی نہیں کرتا جس طرح کی عدالت. لیکن اب کریں کیا؟ انصاف اور قانون، اسی کی تو لڑائی ہے. قانون کو لانا ہے تو پھر قانون کی بات تو ہوگی، اور یہ تو مجبوری ہے. اس کے علاوہ اور بھی کچھ چھوٹی موٹی خبریں ہیں انٹرنیشنل حالات پہ بھی ہیں، لیکن وہ اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ پھر شیئر کروں گا. اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت نہیں. اللہ حافظ.